अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। ये खुफिया ऑडियोज़ कौन रिकॉर्ड करता है और फिर इन्हें जारी कौन करता है, और वो भी आम शहरियों की ऑडियोज़। बल्कि हमने देखा पिछले कुछ अरसे में कुछ नाज़ेबा वीडियोज़ भी जारी हुई जिनका ताल्लुक़ सियासतदानों से था, उनके अहल खाना के हवाले से था। ये तमाम सवालात आज पहली बार अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऐसे जज के सामने आए हैं जिसने बड़े ही ज़रूरी सवालात उठाए हैं और तहरीरी तौर पे अपने हुक्मनामे में तमाम हुकूमती मुतल्लिका इदारों से पूछा है कि आखिर ये वीडियोज़ और ऑडियोज़ रिकॉर्ड कौन करता है, किस कानून के तहत करता है, और फिर ये लीक कैसे होती हैं। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया कैसे? जी हाँ, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाने वाले बज़ाहिर एक आम शहरी हैं, मगर वो इतने भी आम नहीं। वो हैं साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजमुत साकिब, एडवोकेट, जिनकी एक गुफ्तगू मंज़र आम पे आई थी। और ये मुबैना ऑडियो गुफ्तगू जब लीक हुई तो इसके अंदर जो गुफ्तगू थी वो कुछ ऐसे थी कि PTI के टिकट के हवाले से नजमुत साकिब मुबैना तौर पे अपने किसी दोस्त से कह रहे थे कि उनका काम हो गया है, उनको टिकट मिल गया है, और वो 1 करोड़ 20 से कम ना लेने की बात कर रहे थे। अब वो 1 करोड़ 20 क्या है और क्या वो ऑडियो जाली है, असली है, इससे कता नज़र नजमुत साकिब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त डाली है कि उनको नेशनल असम्बली की एक ख़ुसूसी कमेटी ने तलब कर लिया है तहकीकात के लिए। और ये तहकीकात ज़ाहिरी बात है कौमी असम्बली की कमेटी ने इसलिए भी शुरू की कि मामला कौमी असम्बली के अरकान के इंतखाब का था और टिकट्स की मुबैना ख़रीदो फ़रोख्त का था बज़ाहिर। तो इसलिए कौमी असम्बली ने समझा कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। मगर कौमी असम्बली की कमेटी, वैसे तो कौमी असम्बली और पार्लियामेंट जो है वो ख़ुद मुख्तार हैं, वो आज़ाद है, वो सबसे बालादस्त है, सुप्रीम है, मगर इसके बावजूद भी जब एक आम शहरी को कौमी असम्बली की कमेटी ने नोटिस जारी कर दिया तो सवाल पैदा हुआ कि क्या इन तहकीकात का आगाज़ आम शहरी से होना चाहिए या उन खुफिया इदारों से और हुकूमती इदारों से होना चाहिए जो मुबैना तौर पे ऐसी खुफिया गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये दरख्वास्त जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डाली गई तो जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने एक 31 मई के हुक्मनामे में वज़ारत पार्लिमानी अमूर को और हुकूमत को और वज़ारत दिफा को, वज़ारत दाखिला को और पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी जो कि टेलीफोन कंपनियों की रेगुलेटर बॉडी है, उनसे जवाब तलब किया कि वो ये बताएं कि सब मामलात होते कैसे हैं। 31 मई और आज का दिन अभी तक कोई जवाब नहीं दायर किया गया। अच्छा, इसके बीच में एक 19 जून को भी तारीख हुई और उसके अंदर भी मज़ीद वक्त मांगा गया इन मुतल्लिका इदारों की तरफ से, और किसी किस्म का कोई तहरीरी जवाब उन सवालों का जो है नहीं दायर किया गया जो सवाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने उठाए थे। अब इस दौरान जस्टिस बाबर सत्तार छुट्टियों पे चले गए थे और आज जब वो छुट्टियों से वापस आए हैं 1-2 दिन पहले, तो आज एक बार फिर वही नजमुत साकिब एडवोकेट की दरख्वास्त की समाअत हुई और उसके अंदर भी जस्टिस बाबर सत्तार ने एक बार फिर ये कहा है कि जो वज़ारत दिफा है एक्सक्यूज़ मी, जो वज़ारत दाखिला है और जो हुकूमती इदारे हैं वो इस बात का जवाब दें कि ये ऑडियो रिकॉर्ड कैसे होती है, ये लीक कैसे होती है, और फिर इस आइनी और कानूनी नुक्ते पे भी मुआवनत मांगी है बड़े बड़े वकला हजरात से, जिसमें बैरिस्टर एतजाज़ एहसन हैं, एडवोकेट मखदूम अली ख़ान हैं और चंद दूसरे वकला हैं कि आया जो पार्लियामेंट है क्या वो किसी आम शहरी को ऐसे मामलात पे तहकीकात के लिए नोटिस दे के तलब कर सकती है या नहीं। और इससे पहले आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नजमुत साकिब को जो नोटिस जारी किया था पार्लिमानी कमेटी ने, उस नोटिस को सस्पेंड कर चुकी है। और जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा था कि मैं पार्लियामेंट की जो बनाई गई कमेटी है
اس کے بنائے جانے کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو معطل نہیں کروں گا، کیونکہ وہ ایک پارلیمنٹ کی اندرونی کارروائی ہے اور ہمیں پارلیمنٹ کا احترام ہے، مگر شہری کو جو بلانے کا نوٹس تھا وہ معطل ہے۔ اب اسی حوالے سے بات کریں گے، آج بھی کچھ بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں جسٹس بابر ستار نے۔ ثاقب بشیر سینئر جرنلسٹ ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، وہ بھی اس معاملے کو کافی پہلے سے دیکھ رہے ہیں۔ ثاقب بشیر صاحب، یہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے جو یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں، تقریباً 2 سماعتیں تو ہو چکی ہیں، ایک 31 مئی کی ہے، ایک 19 جون کی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ حکومتی اداروں کی طرف سے کوئی واضح جواب نہیں آ رہا؟ اور یہ معاملہ پارلیمنٹ کی بالادستی کا ہے، پارلیمنٹ کے عزت اور وقار کا ہے۔ پارلیمنٹ اگر کسی معاملے میں تحقیق کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس معاملے میں حکومت کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس معاملے میں کوئی جواب دینا چاہیے؟ اب تو ویسے حکومت بھی بدل گئی ہے۔ جی بالکل، مطیع اللہ جان صاحب، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میرا خیال ہے 5 سوالات انہوں نے اپنے آرڈر میں لکھے تھے جسٹس بابر ستار نے 31 مئی کا جو آرڈر تھا، تو اس میں 2 تو اس کی ہے کہ اتھارٹی ہے یا نہیں ہے، اس سے متعلق پارلیمنٹ کی کمیٹی اور اسپیکر کے اختیارات، اور اس پہ بات ہوئی ہے۔ 3 سوالات جو ہے نا وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، ہم اگر اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں کہ پہلا تو وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو کے پاس کیا آئین میں کوئی ایسا اختیار موجود ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ شہریوں کے فون ریکارڈ کرے گی، اور پرائیویٹ جو سٹیزن ہیں ان کے فون ریکارڈ کر سکتی ہے، کہ کیا کہیں پہ آئین نے کوئی اختیار دیا ہے یا کوئی ایسا قانون ہے؟ اور دوسرا سوال جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کویسچن، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی لا ہے تو پھر کون سی اتھارٹی یہ جو ہے وہ یہ کام سر انجام دے گی، اور کیسے جو ہے وہ سٹیزن شہریوں کے جو حقوق ہیں، جو رائٹس ہیں، ان کو وائلیٹ کیے بغیر آپ جو ہے وہ یہ ریکارڈنگ کریں گے، اور کیا وہ ریکارڈنگ کہیں مس یوز تو نہیں ہوگی؟ تو کیا ایسا کوئی میکانزم ہے؟ اور تیسرا سوال اس سے بھی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی لیگل اتھارٹی نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ جو بھی شہریوں کے اس طرح فون ریکارڈ کرنا، کالز ریکارڈ کرنا، تو اس پہ جو لوگ ہیں ان کو اکاؤنٹیبل جو ہے وہ ٹھہرایا جانا چاہیے، تو اس کا میکانزم کیا ہوگا، یا اس جو کنورسیشن جو ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو یہ 31 مئی کے سوالات ہیں، 31 مئی کے سوالات ہیں، اور آج ہم کھڑے ہیں 15 اگست کو، 16 اگست، تو 31 مئی سے لے کر 16 اگست تک آج جب یہ ہیئرنگ ہوئی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھا ہے انہوں نے کہ اٹارنی جنرل انہوں نے کہا آج موجود نہیں ہے، انہوں نے کہا فیڈرل گورنمنٹ، سیکرٹری انٹیریئر، سیکرٹری دفاع، پی ٹی اے، یہ کسی نے رپلائی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ فیڈرل گورنمنٹ کیوں، ایک سمپل کویسچن ہے، کیوں جو ہے اس کا جو ہے وہ جواب کیوں نہیں دے رہی، کیا سمجھا جائے، اس کا کیا سمجھا جائے؟ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو ٹائم دے رہے ہیں 2 ہفتے، اور نیکسٹ ڈیٹ پہ آپ آئیں اور عدالت کو اسسٹ کریں۔ یہ سوال پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میری نظر میں کوئی 2-3 ایسے سوالات ہیں کہ شاید ان کو کسی بھی لیگل فورم پر ڈیفینڈ کرنا، دفاع کرنا بہت مشکل ہے، اسی لیے ابھی تک جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی رپلائی نہیں دیا۔ لیکن جسٹس بابر ستار نے ان کو تنبیہ کی ہے کہ اگر آپ رپلائی نہیں دیں گے، ایک تو انہوں نے سیکرٹری داخلہ اور دفاع کو نیکسٹ ڈیٹ پہ بلا لیا ہے، ذاتی طور پر بلا لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر ہم ان کو کہیں گے کہ آپ ایفیڈیوٹ دیں اور اس کے ساتھ آپ رپورٹ دیں۔ تو اٹ مین کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں ایفیڈیوٹ کے، کہ آپ نے بالکل ایکوریٹ جو ہے وہ چیز دینی ہے کورٹ کے سامنے، اگر آپ اس میں کوئی ہینکی پھینکی کریں گے تو ذمہ دار ہوں گے، اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایفیڈیوٹ انہوں نے سیکرٹری دفاع سے بھی مانگے، آج نہیں مانگا، ایک موقع دیا ہے، صرف سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری ڈیفنس کو کہا ہے کہ آپ ان پرسن آئیں، تاکہ میرا یہ خیال ہے کہ شاید کورٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ 3-4 سماعتیں ہو چکی ہیں، وہ پارٹی بھی ہیں اور انہوں نے جواب بھی نہیں جمع کرایا، تو اس لیے بظاہر کورٹ جو ہے وہ میرے خیال میں نیکسٹ بلا کے ان کو کم سے کم دکھائے گی کہ کوئی کیس چل رہا ہے یہاں پہ اور آپ نے رپلائی دینا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اگر ضرورت پڑی تو ہم ان سے بھی ایفیڈیوٹس لیں گے اور ان سے بھی رپورٹ لیں گے کہ اگر آپ میں سے کوئی فون ریکارڈ کر رہا ہے تو کس لاء کے تحت کر رہا ہے، کس قانون کے تحت کر رہا ہے۔ اسی طرح جو ٹیلی کام کی جو کمپنیز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان سے بھی ایفیڈیوٹس لیں گے۔ تو بظاہر یہ بہت بڑا ایشو ہے جس کو ٹچ کیا ہے جو جسٹس بابر ستار ہیں، اور اس کو میرا یہ خیال ہے کہ کسی لاجیکل اینڈ تک جانا چاہیے۔ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ جس طرح آگے جا رہا ہے یہ کسی لاجیکل اینڈ تک جائے گا۔ اچھا، یہ نجم ثاقب جو کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے ہیں، وہ خود بھی آج موجود تھے؟
نہیں وہ ان کی پریزنس کیونکہ ضروری نہیں ہوتی، درخواست گزار ان کے وکیل جو ہے وہ کورٹ کے سامنے موجود تھے، اور لیکن کیونکہ جیسے ہی کیس کال ہوا ہے تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں ٹائم چاہیے، تو جب فیڈریشن نے ٹائم مانگ لیا تو پھر انہوں نے فردر اس پہ کچھ مزید کیا نہیں ہے، لیکن ان کو کہا ہے کہ آپ نیکسٹ ڈیٹ پہ آپ جو ہے وہ رپلائی نیکسٹ ڈیٹ سے پہلے رپلائی دیں، اور نیکسٹ ڈیٹ پہ ہم نے امائکس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ کچھ امائکس کو کہا ہے کہ اگر آپ گھر سے ہی اس میں اسسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریٹن فارم میں آپ بھیج دیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ نیکسٹ ڈیٹ پہ ہم اس کو سنیں گے اور آگے چلائیں گے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ اگر پارلیمنٹ بھی یہی سوال اٹھاتی اور پارلیمنٹ کی کمیٹی اور عام شہری کو بلانے سے پہلے اداروں کو طلب کرتی تو پھر تو شاید کسی ہائی کورٹ کو مداخلت کی ضرورت بھی نہ پڑتی۔ اچھا، بڑا انٹرسٹنگلی جو جج صاحب نے لکھا ہے آرڈر میں، انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ آپ اس کو دیکھیں۔ اچھا، جو اس میں میرے خیال میں TOR میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی کہ یہ کس نے ٹیپ کی، کب ٹیپ ہوئی، اور اس کے پیچھے کون تھا، لا ہے نہیں ہے یہ وہ۔ تو جج صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ اب اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا پارلیمنٹ ہے یا جنہوں نے کمیٹی بنائی ہے ان کو یہ پتہ ہے، ان کے پاس یہ ساری انفارمیشن موجود ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کمیٹی تو نیکسٹ سٹیپ ہے نا، آپ کے پاس یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ انیشلی کہ یہ ویڈیو کیسے ریکارڈ ہوئی، کس نے ریکارڈ کی، اور پھر ایویڈنس کا جائزہ لینے کا ضروری ہے کہ جنہوں نے ریکارڈ کیا ہے وہ پارلیمنٹ کی کمیٹی میں خود پیش ہو کے کہیں کہ ہم نے یہ ریکارڈ کی ہے۔ بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی اگر اس کا دائرہ کار کھول دیتی تو پھر یہ میرا نہیں خیال کہ ہائی کورٹ یہ معاملہ دیکھتی، لیکن کیونکہ دائرہ کار نہیں کھلا تھا، ہم نے دیکھا کہ ایک جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کی سربراہی میں ایک 3 ممبر بینچ بھی بنا۔ اب ان جو TORs تھے ان میں بالکل کلیئرلی یہ چیز نہیں لکھی ہوئی تھی، اگرچہ اس میں ایک مینڈیٹ دیا ہوا تھا کہ اگر وہ آڈیو لیکس کمیشن کی بات آڈیو لیکس کمیشن کی میں بات کر رہا ہوں، اس آڈیو لیک کمیشن کے TOR میں کلیئر کٹ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ دیکھے گا کہ یہ ٹیپ کس نے کیا، کیوں کیا، کب کیا، اور کس لا کے تحت کیا۔ یہ ان سوالات کے کہیں جوابات نہیں تھے، اور جیسے قاضی فائزہ نے یہ سوال اٹھائے تو نہیں، مگر شاید آگے جا کے یہ توقع نہیں، ہم تو بالکل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جس کمیشن کے سربراہ ہیں وہ TOR میں اگر چیز نہیں بھی لکھی ہوئی، اس میں آخری جو ایک مارجن انہوں نے دیا ہوا ہے کہ اگر کمیشن چاہے تو کچھ چیز دیکھ سکتا ہے، تو ڈیفینیٹلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اگر اس چیز کو آگے لے کر چلتے ہیں یا جائیں گے فیوچر میں تو اس سوال کو وہ ضرور ایڈریس کریں گے۔ یہ اور جسٹس فائز عیسیٰ کا جو آڈیو لیکس کمیشن ہے اس کو سپریم کورٹ نے کام کرنے سے روک دیا ہے، اور چیف جسٹس امتا بندیال جو ہیں سپریم کورٹ کے اس بینچ کا حصہ ہیں جن پہ اعتراض بھی ہوا ہے کیونکہ آپ کی ساس صاحبہ کی مبینہ آڈیو ہے تو آپ نہ سنیں، اور وہ چیف جسٹس نے اپنے اوپر کیے گئے اعتراض کے متعلق وہ فیصلہ ابھی بھی محفوظ کر رکھا ہے، اور وہ اس حوالے سے ابھی تک نہ تو دوبارہ ہیئرنگ ہوئی ہے، نہ کوئی بینچ، نہ کوئی تاریخ مقرر ہوئی ہے۔ یہ ایک بڑا ایک بنیادی سوال ہے۔ بہت شکریہ ثاقب بشیر، ہمیں آپ نے جوائن کیا۔ ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ یہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ ہے یہ لگتا ہے اور مبینہ طور پہ وہ خدشہ بھی ہے کہ کچھ ریاستی ادارے جو ہیں وہ عام شہریوں کی، سیاستدانوں کی آڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ بھی کرتے ہیں، مگر ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ وہ کون سا ایسا قانون ہے۔ اور سینٹ کے اندر سینیٹر فرض اللہ بابر نے کئی بار یہ کوشش کی ہے کہ جو پاکستان کے خفیہ ادارے ہیں، خاص طور پہ جو فوج کے خفیہ ادارے ISI ہیں، ان کو نظم و ضبط میں لانے کے لیے ایک قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس ہونا چاہیے انٹیلیجنس ایجنسیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اور وہ قانون آج تک جو ہے پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہو سکا۔ تو یہ وہ سوال ہیں، بنیادی سوال، جو اب کیونکہ پارلیمنٹ ان کا جائزہ نہیں لینا چاہتی تو اب ہائی کورٹس کے اندر یہ سوال اٹھ رہے ہیں، اور جسٹس بابر ستار بجا طور پہ یہ درست سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ ہوتا کیسے ہے، کیونکہ جب تک یہ ہوتا رہے گا بغیر قانون کے اس وقت تک ہمارا جو سیاسی اور جمہوری نظام ہے وہ یرغمال بنا رہے گا ان قوتوں کے ہاتھوں جن کے پاس یہ بظاہر غیر قانونی قوت ہے کہ وہ عام شہریوں کی غیر قانونی طور پہ آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ کریں اور پھر ان کو بلیک میل کریں۔ تو آج کے اس آرڈر کے بعد اب جو نیکسٹ سماعت ہے یہ 2 ہفتے کے لیے ملتوی کی گئی ہے، اور 2 ہفتے کے بعد دوبارہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا وزارت دفاع یا جو پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی ہے یا جو حکومتی ادارے ہیں وہ تفصیل سے اس معاملے پہ اپنا جواب دائر کرتے ہیں یا نہیں۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔